बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, एक तरफ गज़ा अमन बोर्ड का इजलास होने जा रहा है तो दूसरी जानब इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी किए जा रहा है, जबकि हमास भी हथियार डालने और गज़ा में गैर मुल्की हुकूमत तस्लीम करने से साफ इनकार कर रहा है। इसके साथ भारत दहशत गर्दों की मुसलसल पुष्पनाई किए जा रहा है और तालिबान के पहलू में ही छुपे जा रहा है। पाकिस्तान भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखाया जा रहा है और दहशत गर्दी के पीछे कौन, हक़ाइक़ दुनिया को बताया जा रहा है। पाकिस्तान को जहां बहुत सारे बैरूनी चैलेंजेस का सामना है, वहीं अंदरूनी बहरान भी ख़त्म नहीं हो पा रहा है। एक तरफ सियासी बहरान है तो दूसरी जानब माशी बहरान काबू में ही नहीं आ रहा है। अगर हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात नहीं होंगे तो कैसे सियासी इस्तेहकाम आएगा और कैसे माशी बहरान पर काबू पाया जा सकेगा। इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने सीनियर कॉलम निगार तजियाकार जनाब सलमान आबिद साहब को मदऊ किया है। हम उनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर वीडियो लिंक पर हमारे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। जनाब सलमान आबिद साहब, आप एक तवील अरसे से, हम खुद आपके कारी हैं, आपके कॉलम पढ़ते हैं, मुकालमे के उन्वान से आप लिखते हैं। हर कारी की जो है वो जहन में ये सवाल उठता है और आप तक कम ही पहुंच पाता है कि आपने अपने कॉलम का उन्वान मुकालमा ही क्यों रखा है। देखिए शाहिद नदीम साहब, पहली बात तो ये कि बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया। असल में जो उन्वान होता है वो एक शख्सियत का एक अक्स भी होता है। मुकालमे से मुराद ये है कि मैं माशरे में डिबेट कल्चर को प्रमोट करना चाहता हूँ, और जो बात मैं कह रहा हूँ वो हतमी बात नहीं है और ना आखिरी बात है, और ये सिर्फ मेरा एक नुक्ता नज़र है और मैं दूसरों के नुक्ता नज़र को भी अहमियत देता हूँ। और जो मैं नुक्ता नज़र पेश कर रहा हूँ, मैं उस पर इन्वाइट करता हूँ कि दूसरा भी अपना नुक्ता नज़र पेश करे। तो जब तक सोसाइटी के अंदर मुकालमा नहीं होगा, बातचीत का अमल आगे नहीं बढ़ेगा, तो सोसाइटी के अंदर जो डेमोक्रेटिक कल्चर है वो प्रमोट नहीं हो सकता। और ये जो एक्सेप्टेंस है एक दूसरे के ख्यालात के बारे में, सोच के बारे में, फिक्र के बारे में, डाइवर्सिटी का जो कॉन्टेक्स्ट है वो आगे नहीं जा सकता। तो मेरा जो मुकालमे का मकसद है वो ये है कि सोसाइटी के अंदर मजहबी बुनियादों पर, सियासी बुनियादों पर, समाजी बुनियादों पर, इल्मी और फिक्री बुनियादों पर जो डिबेट का कल्चर है, मुकालमे का कल्चर है, उसको प्रमोट किया जाए और हर बात को ताकत के अंदाज में हल करने की बजाय मफाहमत के साथ और मुकालमे के साथ आगे बढ़ानी। आपका जब भी कोई तहरीर है और या जिसका भी उन्वान है, उसका मकसद होता है कि उसकी आवाज़ या उसका जो तहरीर के असरात हैं वो उस तक पहुँचें। आप क्या समझते हैं, एक तवील अरसे से लिखते हुए आपके इस मुकालमे के असरात ना सिर्फ ऐवान इक़्तिदार में बल्कि अवाम तक भी इसके असरात पहुँचे हैं या आप पहुँचा पाए हैं? जी देखिए, जो लिखने वाला है वो कोशिश करता है कि वो अपनी बात आगे तक पहुंचाए, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये होता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, और जो है खास तौर पे ताकतवर तबकात हैं वो आपकी बात क्यों सुनेंगे, क्योंकि आप तो बात करते हैं इल्मी बुनियादों पर, फिक्री बुनियादों पर, आइन और कानून के दायरे रहते हुए, जमहूरियत के तकाजों में, आम आदमी के गुर्बत के मामला के ऊपर। लेकिन जो पाकिस्तान का रूलिंग एलीट है उसके तो मफादात बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन एक खुशी होती है कि पाकिस्तान का जो आम आदमी है और खासतौर पे जो स्टूडेंट्स है, नौजवान है, मैं क्योंकि यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता भी हूँ, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में, तो मेरे बहुत से तालिब इल्म जो है जो मुझे पढ़ते हैं, खासतौर पे जो सुबह सियासियात से जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, समाजियात के स्टूडेंट्स हैं, जब वो मुझे बताते हैं कि हमने आपके आर्टिकल्स, आपकी किताबें पढ़ी हैं और हमने अपने मुकालाजात में, अपनी तहकीक में उसको कोट किया है, तो फिर मुझे खुशी होती है एक सतह के ऊपर के लोग बात सुन रहे हैं। और दूसरा, आजकल एक बड़ा आसान जरिया हो गया है कि लोग आपके ईमेल आईडी के ऊपर आपसे कांटेक्ट करते हैं और आपको अपनी गुजारिशात पेश करते हैं, अपना तनकीदी नुक्ता नजर भी पेश करते हैं, आपकी राय से इख्तलाफ भी करते हैं, आपकी राय से आपकी हमायत भी करते हैं, एक नई डिबेट को जनरेट करते हैं। तो हमारी बात आगे किसी न किसी शक्ल में जा तो रही होती है, लेकिन तब्दीली जो है, एक बड़ी तब्दीली जो हुक्मरानों के पास होती है, ताकतवर तबकात के पास होती है, हमें लगता है कि हम लिखने वाले वहां दस्तक देने में नाकाम है, क्योंकि यहाँ एक ताकतवर तबकात की जो हुक्मरानी का निजाम है उसको अभी तक हमारे यहाँ लिखाई तोड़ने में नाकाम रहे हैं।
تھا وہ تحریر کا اثر تھا، اور اس تحریر کے اثر سے جو ہے وہ تبدیلی لائی جا سکتی تھی، اور لکھنے والے اپنے تحریر کے اثر سے تبدیلی لانے میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہو جاتے تھے۔ لیکن اب جو ہے وہ تحریر کے جب وہ اثر نہیں رہا تو الیکٹرانک میڈیا کے آنے سے بات کرنے کا اثر جو ہے وہ بڑا ہے۔ آپ ان چند لکھاریوں میں سے ہیں جو کہ نہ صرف تحریر بلکہ الیکٹران میڈیا پہ آ کے بات کرنے میں بھی کامیاب رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور آپ نے نہ صرف وہ کامیاب رہے ہیں بلکہ آپ نے تحریر اور آواز کو ایک ساتھ رکھا ہے۔ اچھا، اس ساتھ کے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کہ پر اثر انداز میں یہ اب تو جو ہے اثر انداز ہو رہی ہے قدر گزشتہ سے بہتر؟ شاہد صاحب دیکھیے، بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرا رومانس آج بھی تحریر ہے، اور تحریر کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے اور لوگوں کا اوپر اس پہ اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں نا، جو لکھنے کی جو بات چیت ہوتی ہے اس کی جو ٹی وی ہے، ٹی وی جی جی اب میں کہہ رہا ہوں جو لکھنا ہے اس کا ایک امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے میں تحریر کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں، اس کے ساتھ زیادہ انجوائے کرتا ہوں۔ جو ٹی وی ہے یہ ہمارے یہاں ریٹنگ بیسڈ ہے، اس میں خاص طور پہ بہت زیادہ گلیمرائزیشن کو اور بہت زیادہ سنسری خیزی کو پیدا کیا جاتا ہے، اور ریٹنگ بیسڈ میڈیا کی وجہ سے اس میں زیادہ گفتگو کرنے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ ایک مقابلہ بازی کا رجحان ہوتا ہے، الزام تراشی کا رجحان ہوتا ہے، ایک دوسرے کے بلیم گیم کا رجحان ہوتا ہے۔ اس سے ڈرامہ اس طرح سے نہیں بن پاتی جس طرح سے تحریر کی صورت میں بنتی ہے۔ ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ ٹی وی کے اوپر سنجیدہ موضوعات پہ پروگرام کی بہت کمی ہے، اور جتنے بھی سنجیدہ موضوعات پہ پروگرام شروع کیے گئے وہ بند کر دیے گئے کیونکہ اس کی کمرشل ریٹنگ جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتی ہے۔ اور پھر الیکٹرانک میڈیا کے اندر خاص طور پہ چیک اینڈ بیلنس تھا، جو ایڈیٹر انسٹیٹیوشن تھا، وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب آپ دیکھیے ایک جمود کا شکار ہو چکا ہے ہمارا الیکٹرانک میڈیا، ایک جیسے پروگرام، ایک جیسے افراد، ایک جیسے اینکر کی وجہ سے، اور اس میں لگتا یہ ہے کہ ہم ایشو سے زیادہ شخصیت کو بحث کر رہے ہیں اور شخصی ٹکراؤ کے اندر پیدا کر کے، یعنی وہ اروندھتی رائے تھی نا انڈیا کی بڑی مشہور انٹلیکچوئل، وہ کہتی تھی کہ کرائسس میں چلنے والا میڈیا جو ہے اس کو اپنی سروائیول کے لیے بھی کرائسس درکار ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے الیکٹرانک میڈیا کی مجبوری بن چکا ہے کہ وہ کرائسس کو پیدا کرے، اور اگر نہیں ہے کرائسس تب بھی اس کو پیدا کرے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی الیکٹرانک میڈیا کے مقابلے میں جو پرنٹ میڈیا کی اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ البتہ یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے ہاں پرنٹ میڈیا کچھ کمزور ہوا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پرنٹ میڈیا کے اندر جو جدیدیت کی بنیاد پہ نئی تبدیلیاں آنی تھی اس سے ہم ابھی تک اس کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پرنٹ میڈیا ہے وہ ایڈیٹر کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور سیٹھوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، اور جب سیٹھوں کے ہاتھ میں آیا تو ان کے کاروباری مفادات جو ہے وہ زیادہ بالادست ہو گئے۔ اچھا، یہ جب آپ میڈیا کی بات کر رہے ہیں تو میڈیا جہاں اپنا وہ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا جو ہے وہ اپنا وہ اثر نہیں رکھ سکا، اور اس کی آپ نے وجہ بھی بتا دی ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ قدغن کا بڑا مسئلہ ہر دور اقتدار میں رہا ہے، گزشتہ بھی رہا، آج بھی ہے۔ اچھا، پچھلے دور میں تو خیر الیکٹرانک میڈیا اتنا تھا ہی نہیں، لیکن اب الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ساتھ وہ بالکل جو ہے وہ طاقتور یا صاحب اقتدار کے ہاتھ میں ہے، لیکن سوشل میڈیا نے آ کے جو ہے قدرے اس میں جو ہے وہ آسانی پیدا کی ہے آواز کو پہنچانے میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کیا اس میں جس کی آپ نے بات کی ہے کوئی بہتر کردار ادا کر پا رہا ہے اس ٹائٹ ہوتے ہوئے میڈیا کے معاشرے میں؟ دیکھیں آج تو شاہد صاحب، آج کی دنیا میں گروپ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ ایک طاقت بن کر سامنے آیا ہے، اور جو ہمارا رسمی میڈیا تھا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے مقابلے میں اس نے زیادہ لوگوں تک معلومات بھیجی ہے۔ آج جس طرح کی پابندیاں پرنٹ میڈیا میں اور الیکٹرانک میڈیا میں پاکستان کے اندر ہیں، تو وہاں سے تو سچ نہیں آ رہا، سچ تو ہمیں ڈیجیٹل میڈیا سے مل رہا ہے۔ اگرچہ اس میں کچھ لوگ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہمیں بہت سی خبریں انٹرنیشنل لیول کے اوپر، نیشنل لیول کے اوپر، ریجنل پالیٹکس کے کانٹیکسٹ میں ڈیجیٹل میڈیا پہ آ رہا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے جو لکھنے والے لوگ ہیں جو پرنٹ میڈیا میں ہیں اور جو ٹی وی کے لوگ ہیں، ان کی ڈپینڈنسی بھی ڈیجیٹل میڈیا پہ بڑھ گئی ہے، چاہے وہ ٹویٹر کی شکل میں ہے، چاہے وہ فیس بک کی شکل میں ہے، انسٹاگرام کی شکل میں ہے، بلاگر کی شکل میں ہے، وی لاگر کی شکل میں ہے۔ تو اب آپ کے رسمی میڈیا کے لوگ بھی جو ہے وہ بڑی تیزی سے جو ہے نا وہ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف جا رہے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے فیوچر جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کا ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، آپ بھی جو میرے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں یہ ڈیجیٹل میڈیا کے زمرے میں آتا ہے۔ اب یہ پروگرام اب اس نوعیت کے پروگرام آپ کو
इलेक्ट्रॉनिक टीवी पे नजर कम आएंगे जहां संजीदा मौजूआत पे गुफ्तगू होगी, क्योंकि मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक टीवी पे बैठता हूँ। हमें बताया जाता है कि हमारी मजबूरी है कि हमारी रेटिंग जो है ना, आपने उसको मेंटेन करना है। अच्छा, फिर बकायदा आपको पोजीशन दे दी जाती है कि आप इस पार्टी की हिमायत करेंगे, आप इस पार्टी की मुखालफत करेंगे। तो इस तरीके से जब आप मीडिया को चलाएंगे तो वो मीडिया पर अहमियत नहीं रखता। और फिर जिस तरह से पाबंदियां लगाई जा रही हैं रियासती सतह से, हुकूमती सतह से, अब आप देखिए पाकिस्तान में इस वक्त मीडिया के कई लोगों पर पाबंदियां हैं, टीवी टॉक शोज के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते, खुद मुझ पे भी कई तरह की पाबंदियां हैं। तो इस वक्त तो जर्नलिस्ट जो है वो कई तरह के अताव का शिकार है। इसलिए हमारी भी जो डिपेंडेंसी है वो डिजिटल मीडिया के ऊपर बढ़ गई है, और नौजवानों ने बड़े अच्छे तरीके से डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल भी किया है। सलमान साहब, पाबंदी तो लगती रही है, लेकिन इस दफा तो ऐसे लग रहा है कि कदगन जो है उसकी इंतहा हो गई, सांस भी रुक गई। आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि सांस जी को रोका बिल्कुल। जा रहा है, जब आवाज आप को दबाया जा रहा है, जुबान पे ताले लगाए जा रहे हैं? लेकिन ना, जब आप कहते हैं कि हाइब्रिड सिस्टम है, कंट्रोल डेमोक्रेसी है, एक हार्ड स्टेट के मॉडल्स हैं, और इस तरह के जब आप ये चीजें चलाने की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि मीडिया में वो चीजें नहीं आ सकती। देखिए ना, जमहूरियत का हुस्न क्या है? जमहूरियत में मुतबादल आवाजों को तस्लीम किया जाता है। अब हमारे यहाँ तो मुतबादल आवाजों को तस्लीम ही नहीं किया जा रहा, बल्कि मुतबादल आवाजों को ताकत के जरिए दबाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि हमने जनरल ज़ियाउल का दौर भी देखा है, बाकी अदवार भी देखे हैं। ये जो दौर जिसमें इस वक्त हम जब वहां पे बैठे हैं, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के मीडिया के लिए बड़ा सख्त दौर है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से ज्यादा अब डिजिटल मीडिया भी एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है। अब आप देखिए तरह तरह की पाबंदियां, तरह तरह के कवानीन, FIA की साइबर क्राइम्स के नाम पर बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं जहां मुतबादल आवाजों को दबाया जा रहा है। पहले तो जमहूरियत के ममालिक में ये चीज़ नहीं होती थी, और जहाँ जमहूरियत कमज़ोर थी वहाँ इस तरह की जो डिक्टेटरशिप थी वह हुआ करती थी। लेकिन अब तो पूरी दुनिया में ही डिक्टेटरशिप आ गई है। अब तो जहाँ ताकत है, जहाँ ताकत का मंबा है, वो कुछ कर रहा है दुनिया भर में जो वो करना चाहता है। आप अमेरिका को ही देख लें और उसका असर हमारे मुल्क पे भी आ रहा है। आप क्या समझते हैं कि ऐसा ही नहीं है कि अमेरिका जो है वो अब पूरी दुनिया पे मुसल्लत होना चाहता है? वो एक तरफ तो पीस बोर्ड बनाता है, दूसरी तरफ वो जो मुआहदा करता है गजा का, वो उस पर अमल दरामद ही नहीं करा पाता है, और वहाँ इसराइल जो है वो नस्ल कशी जारी है। आप इस हवाले से क्या समझते हैं कि ये ताकत का जो निज़ाम चल रहा है ये पूरी दुनिया में है, ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल बजाय है कि दुनिया में जमहूरियत के जो मॉडल्स हैं वो चैलेंज हो रहे हैं, और दुनिया में अथॉरिटेरियन जो है वो मॉडल जो है वो बहुत ज्यादा बालादस्त होते जा रहे हैं। एक तो देखिए ना, वो ममालिक है जहाँ बादशाहत है, जहाँ अमरीत है, वो समझ आती है, किंगशिप है। लेकिन वो डेमोक्रेटिक मॉडल भी जो जहाँ जहाँ जमहूरियतें हैं वहां पे भी हम देख रहे हैं कि जमहूरियत के मामला कमजोर हो रहे हैं। और बल्कि जमहूरियत के अंदर अब जो कंपनीज के मॉडल्स हैं और जो सरमायादार इन्वेस्टमेंट है, वो नॉम चॉम्स्की कहता है ना, कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी, यानी जमहूरियत पे जो ज्यादा सरमाया लगाएगा उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। तो जमहूरियत को तो ये बुनियादी चैलेंजेस इस वक्त दरपेश हैं। फिर जमहूरियत का निज़ाम उस तरह डिलीवर भी नहीं कर रहा है जिस तरह से बुनियादी इंसानी हकूक हैं, उनके मामलात हैं, जिसमें आज़ाद अदलिया है, आज़ाद मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, लोगों के बुनियादी फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये तो आपकी बात बिल्कुल बजाय है, पूरी दुनिया में जमहूरियत के निज़ाम चैलेंज हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हम ये अभी तक रिविजिट नहीं कर पा रहे कि हमें अपनी जमहूरियत के निज़ाम के अंदर क्या तब्दीलियां लेके आनी है जो लोगों के साथ निज़ाम जो है वो रेलिवेंट हो सके। और ये जो इस वक्त अथॉरिटेरियन मॉडल जो चल रहे हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल के अंदर है, चाहे वो बरतानिया की शक्ल में है, चाहे वो फ्रांस और जर्मनी की शक्ल में है, चाहे वो भारत की नरेंद्र मोदी की जमहूरियत का मॉडल है, यानी ये जो मॉडल इस वक्त हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो लोगों को जमहूरियत से मुतनफर करने वाली बात है ना। अब आपने गजा की बात की है, यानी डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जनाब मैं तो किसी दुनिया के कानून को नहीं मानता, किसी कायदे को नहीं मानता, किसी ज़ाब्ते को नहीं मानता, जो बात मैं करता हूँ बस वही अपनी बात होती है। तो इसका मतलब है कि आपका जमहूरियत पर यकीन नहीं है। तो या तो आप तय कर लें कि हमने जमहूरियत की बुनियाद पे चलना नहीं है, फिर आप खत्म कर दें जमहूरियत का सिलसिला और चलाएं अपनी डिक्टेटरशिप। लेकिन जब आप जमहूरियत का नाम भी लेते हैं और साथ में जमहूरियत के निज़ाम की नफी भी करते हैं, तो इस कॉन्ट्रडिक्शन के साथ जब निज़ाम चलाएंगे तो लोगों के अंदर टकराव पैदा होगा। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में आजकल आप देखिए पोलराइजेशन जो है वो बहुत बढ़ गई है, यानी हुक्मरान एक तरफ खड़े हुए हैं और दुनिया के लोग जो है वो एक साइड के ऊपर खड़े हैं। तो एक तकसीम है, टकराव है, तनाव है और महाजराई है। लोग उस निज़ाम को नहीं मान रहे जो निज़ाम इस वक्त जमहूरियत के नाम पर हमें दिया जा रहा है।
اب صاحب ہمارے حکمران چاہے پیس بورڈ کی شکل میں چاہے نوبل انعام کی سفارشات دینے کی شکل میں، ہم پھر ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ دیکھیے ہماری تو سیاسی مجبوری ہے، ہم تو ہر دور میں کھڑے رہے. آپ پہلی افغان وار سے کھڑے شروع ہو جائیں، ہر دور میں ہم نے جو ہے نا انٹرنیشنل پالیٹکس کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا رکھا. اس میں ہمارے معاشی مفادات بھی تھے، ہمارے سیاسی مفادات بھی تھے، ہمارے حکمرانوں کے ذاتی مفادات بھی تھے. ابھی غزہ بورڈ میں بھی دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ہم گئے ہیں. اب غزہ بورڈ کا کیا مستقبل ہے؟ آج ڈونلڈ ٹرمپ ختم ہو جائیں اور یہ اگر اس سال کے جو انتخابات ہوں گے اگر وہ ہار جاتے ہیں تاکہ ان کے خلاف امپیچمنٹ ہو گئی تو آپ یہ غزہ بورڈ ختم ہو جائے گا. یعنی غزہ بورڈ تو صرف ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہی موجود ہے نا. تو یہ جو ہم اس وقت کبھی چائنا کے ساتھ اور کبھی امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہ ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا جنرل پرویز مشرف کے دور پہ جب وہ کالن پال نے ان کو 10 نکاتی یا 12 نکاتی ایجنڈا بھیجا تھا تو ہم نے ایک لمحے میں اپروو کر دیا تھا کیونکہ ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں تھے. تو آپ جب تک آپ اکنامکلی اسٹیبل نہیں ہے، اکنامکلی خود مختار نہیں ہے، پولیٹیکلی آپ خود مختار نہیں ہے، فیصلے آپ کے باہر سے آتے ہیں تو پھر ہمارے جیسے ملکوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا. پھر ہمارے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ جو بڑی طاقتیں ہمارے پاس آتی ہیں ہم ان کے ساتھ اپنے معاملات طے کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیے نا پاکستان ایک کمزور ارتقائی پروسیس کے ساتھ ایک ملک چل رہا ہے جس میں جمہوریت کے سوالات بھی ہیں، جس میں انسانی حقوق کے سوالات بھی ہیں، جس میں معیشت سے جڑے ہوئے سوالات بھی ہیں، جس میں لوگوں کے فنڈامنٹل سوالات بھی ہیں، پھر آپ کی ریجنل پالیٹکس کے مسائل بھی ہیں، پھر آپ کی انٹرنیشنل پالیٹکس کے مسائل بھی ہیں، پھر ایکسٹریمزم اور ٹیررزم جیسے ایشوز بھی ہیں، سیکورٹی ایشوز ہیں. تو ایسے میں آپ کیسے اسٹیبل پاکستان کی بات کر سکتے ہیں؟ مجھے تو بہت مشکل لگتی ہے بات. ہمیں تو بہت چیلنجز ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل لیول کے. کی بات کرنے کے ٹیررزم کو ختم کرنے کے، ہم تو دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے جو سامنے ہیں وہ آپ کے لیے ڈھال ہیں. ہم دنیا کو کیوں خود ڈو مور مطالبہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں اور ہمیشہ ڈو مور کے ساتھ ہی چلتے ہیں؟ لیکن ہم نے تو بہت ساری ٹیررزم جو ہے ایکسپورٹ کی ہے. ہم نے امریکن پالیسی کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی کو پروموٹ کیا. ایک افغان وار جیسے پہلی آئی، پھر دوسری آئی، پھر اس وقت اب آپ دیکھیے نا ہم افغانستان سے کے ساتھ پھنس کے رہ گئے. ہم نے جو ڈیمانڈ رکھا تھا ہماری خواہش تھی کہ جب طالبان کی حکومت ہوگی کابل میں تو وہ پرو پاکستان ہوگی. اب وہ پرو انڈیا بن چکی ہے تو ہماری افغان پالیسی کی ناکامی سامنے آتی ہے. ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکے، وہ ہمیں ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں. ایران کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں تھے، اب کافی حد تک بہتر بھی ہیں. پھر ہمارا کبھی توازن جو ہے وہ چائنا کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی ہم امریکہ کی طرف ہو جاتے ہیں، وہ بھی ہیں. ریجنل پالیٹکس میں دیکھیں ابھی آپ دیکھیے حالیہ اس میں افغانستان کے حوالے سے دیکھیں نا تو قطر نے، ترکی نے، سعودی عرب نے، چین نے پس پردہ بہت کوششیں کی ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاملات حل ہو سکے سفارتکاری کے محاذ پہ. لیکن ابھی تک ہم افغان حکومت کو یہ باور نہیں کروا سکے یا ان کو مجبور نہیں کر سکے کہ جو وہاں سے ٹی ٹی پی پاکستان کے اندر مداخلت کر رہی ہے اس کا کھیل بند ہونا چاہیے. پھر اسی طرح سے ابھی بی ایل اے کا جو معاملہ ہے بھارت کو ہم نہیں پاس کر سکے ابھی تک کہ وہ ان کی سرپرستی نہ کرے. اور باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بی ایل اے ہے اور ٹی ٹی پی ہے وہ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. لیکن اب ہمارے پاس کیا آپشن ہے سفارتکاری کے محاذ کے علاوہ کہ ہم یہ سفارتکاروں کی بنیاد کے اوپر دنیا کو باور دلا سکتے ہیں. لیکن آپ کی بات سن کوئی نہیں رہا اس وقت. یہ بات سمجھنے کی ہے، لوگ آپ کی بات سنتے ہیں لیکن جو چیلنج ان کو کرنا چاہیے اور جو جس قسم کی مزاحمت ان کو دکھانی چاہیے بھارت کے بارے میں اور افغانستان کے بارے میں وہ نہیں دیکھنے کو ملے. اچھا سلمان عابد صاحب، ہم کل تو نہیں دعوے دار تھے، آج ہم سفارتکاری میں کامیابی کے بڑے دعوے دار. ہم کہتے ہیں کہ ہم فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور موجودہ حکومت کی بھی کاوشوں سے ہم آج سفاری کاری میں بڑے حد تک کامیاب ہو گئے ہیں. ہم نے نہ صرف دفاعی جنگ جیتی ہے بلکہ سفارت کاری کی بھی جو ہے بھارت کے مقابلے میں جنگ جیتی ہے. لیکن ہم بھارت کو جو ہے دہشت گردی کی پشپنائی کے حوالے سے نہ تو ہم کسی فورم پہ ٹیبل پر بٹھا سکے ہیں، نہ اس کو رکوا سکے ہیں، نہ ہی ہم کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کو کسی بھی عالمی فورم پر صحیح انداز میں لا سکے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھارت کے ساتھ حالیہ معاملے میں پاکستان کو برتری حاصل ہوئی ہے اس میں پاکستان کا مقدمہ جو ہے وہ بھارت کے مقابلے میں بہت مضبوط ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، انٹرنیشنل لیول پہ بھی ریکگنائز کیا گیا ہے. لیکن کیونکہ ہم اس کا انٹرنیشنل بینیفٹ اس لیے نہیں اٹھا پا رہے ہیں کہ ہمارے ڈومیسٹک ایشوز جو ہیں وہ بہت خراب ہیں. ڈومیسٹک پالیٹکس میں بہت زیادہ پرابلم ہے، سیکورٹی کے کانٹیکس میں، اکنامکس کے کانٹیکس میں اور پالیٹکس کے کانٹیکس میں. اب ان کو ٹھیک کرنا تو ہم چاہتے نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ویسی دنیا ہمارے ساتھ آ کے جڑ جائے تو وہ نہیں ہو پا رہی. دیکھیں نا اکنامکس میں ابھی تک ہمیں کوئی بڑا ریلیف نہیں ملا. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ افغانستان اور بھارت کے حوالے سے سفارتکاری کے محاذ پہ ابھی تک ہمیں کوئی بڑی اچیومنٹ افغانستان اور انڈیا کے کانٹیکس میں نہیں مل سکی ہے.
اچھا اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو بنیادی اصول ہوتا ہے کہ اگر آپ انٹرنلی مضبوط ہوتے ہیں تو پھر اس کا امپیکٹ ایکسٹرنل پالیٹکس کے اوپر ہوتا ہے. اگر آپ انٹرنلی ویک ہوتے ہیں تو پھر اس کا امپیکٹ ایکسٹرنل کانٹیکس میں ہوتا ہے. تو ابھی ہم انٹرنل بہت زیادہ ویک ہے. ہمارے ہاں ایک چیز جو بھولی جا رہی ہے, نظر انداز کی جا رہی ہے کہ ہم ڈومیسٹک ایشوز کو نظر انداز کر کے ایکسٹرنل چیزوں کے اوپر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. وہ ممکن نہیں ہے. آپ کو اپنے ڈومیسٹک ایرر جو ہیں, جو کریکشن ہے, اس کو انشور کرنا پڑے گا. اور یہ جو بہت زیادہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, جو خلیج پیدا ہو چکی ہے, جو سیاسی یعنی کہ اختلاف ہے, اس نے سیاسی دشمنی کی شکل اختیار کر لی ہے. یعنی 1.5 ماہ سے آپ دیکھیے نا کہ عمران خان کی ملاقات نہیں ہو پا رہی ان کی فیملی سے, ان کے وکلا سے, ان کی پارٹی سے. اور کل چیف جسٹس کہہ رہے تھے کہ جناب ان کی استدعا جو ہے مسترد کر دی تھی پی ٹی آئی کی. آج ان کی ملاقات ہو رہی ہے سلمان صفدر, اور کس کے کہنے پہ ہو رہی ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ پہلے یو این کا ایک نمائندہ ملا ہے چیف جسٹس سے. تو بہت ساری باتیں ایسی ہو رہی ہیں جو پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیے نا, ڈومیسٹک پالیٹکس آج بھی عمران خان سے شروع ہوتی ہے, عمران خان پہ ختم ہوتی ہے, اس کی حمایت میں یا اس کی مخالفت میں. سارا جو محور ہے گفتگو کا وہ عمران خان عمران خان عمران خان ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو اکانومی کو درست کرنا تھا نا, ہمیں سیکورٹی کو درست کرنا تھا. اب سیکورٹی کے معاملے میں بھی کلیش ہمیں وفاقی حکومت کا, اسٹیبلشمنٹ کا اور کے پی کے گورنمنٹ کا دیکھنے کو مل رہا ہے. پھر اسی طرح سے بلوچستان کے ایشوز کے اوپر جو کلوز کمپریس ہیں ان کا اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور وفاقی حکومت کے درمیان کلیش دیکھنے کو مل رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکل کریکشن جو انٹرنل کانٹیکس میں ہونی چاہیے اس پر ہماری توجہ ہونی چاہیے تھی, لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ کوئی بڑا رول پلے نہیں کر پا. آپ سمجھتے نہیں ہیں یہ قومی مفاد کی بجائے ذاتی انا کی جنگ ہے, اور ذاتیات کی انا ایسی اڑی ہے کہ ہم جانتے بوجھتے ایک مسئلے کو کہ ہمارا معاشی استحکام نہیں آ پائے گا جب تک کہ ہم سیاسی عدم استحکام دور نہیں کریں گے. ہم اس کے باوجود جانتے بوجھتے جو ہے نظریں چرا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ یہ ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں, چھوڑیے یہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ حکومت تو بے اختیار ہے, یہ تو ایک دکھاوے کی حکومت سامنے بیٹھی ہے, لیکن جو پیچھے فیصلہ ساز بیٹھے ہیں انہیں لانے والے, وہ اس بات کو سمجھتے نہیں اور اپنی کب تک ذات کی لڑائی میں قومی مفاد کو قربان کرتے رہیں گے. دیکھیے پاکستان کے اندر تو ہوئی صرف ذاتی سیاست ہو رہی ہے, اور جب ذاتی سیاست نے اب خاندانی سیاست کو بھی بنا دیا نا. ابھی آپ دیکھیے کل فیصلہ ہوا ہے علی ڈار صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا انٹیلیجنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مشیر لگانے کا. اب علی ڈار تو کبھی مسلم لیگ نون کا حصہ ہی نہیں رہے, وہ تو صرف شاہدار صاحب کے بیٹے ہیں, وہ کاروبار کرتے تھے دبئی کے اندر. اب اگر آپ اس طرح کی ذاتی سیاست کریں گے اور خاندان کے لوگوں کو لا کر حکومتی عہدوں پہ لے کر آئیں گے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگ کریں, چاہے پی ٹی آئی کے لوگ کریں, چاہے پی ایم ایل این کے لوگ کریں, چاہے کوئی اور کرے, تو اس سے تو پھر ریاست کا نظام خود ہی کریش ہوگا نا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سامنے جو نیشنل انٹرسٹ ہے, جو سیکورٹی کا انٹرسٹ ہے, جو اکنامک انٹرسٹ ہے, جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہے, وہ پیچھے چلا گیا. عام آدمی کے مسائل پیچھے چلے گئے. ہم اپنی یہ جو طبقاتی تقسیم پہ مبنی پالیٹکس ہے اور اکانومی ہے جو اپنی ذاتی جاگیر کی بنیاد پہ چلا رہے ہیں, اس کے اوپر چلا رہے ہیں. اب کل فیصلہ ہوا ہے یہ جو اب آپ سولر انرجی کے بارے میں جو فیصلہ ہوا ہے, آپ اندازہ لگائیے ایک زمانے میں پہلے سی این جی کو پھیلایا گیا اور پوری قوم کو سی این جی کا ٹیکہ لگایا گیا. پھر اس کے بعد اب جب سی این جی ختم کر دی گئی, اربوں روپے کا نقصان ہوا, لوگ برباد ہو گئے, تو پھر لوگوں کو سولر انرجی کے پیچھے لگا دیا گیا. اچھا اب سولر انرجی کے بارے میں کل جو پالیسی آئی ہے اس نے مڈل کلاس طبقے کو اور زیادہ متاثر کر دیا ہے. یعنی حکمران جو ہے وہ اسی طرح سے لیوی جو ہے پیٹرول کے اوپر جو لیوی دی جا رہی ہے, یعنی آپ عام آدمی سے کھینچ رہے ہیں پیسہ. یعنی جو طاقتور طبقات سے پیسہ لینے میں ناکام ہو گئے. ابھی اورنگزیب صاحب جو وزیر خزانہ ہے انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ جناب ہم جو ہے نا ایف بی آر اپنے مطلوبہ اہداف حاصل نہیں کر سکتا. وہاں سے پیسے اپنے حاصل کر رہے تھے, وہاں کو آپ ناکام ہو رہے ہیں, اور جہاں سے آپ کو لوگوں کو ریلیف کرنے کی جیبیں اور کاٹی جا رہی ہیں. تو یہ سسٹم کیسے چلے گا, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا. صاحب عام طور پہ جو پچھلے ادوار گزرے اس میں عوام تو ایک پیج پر کبھی نہیں رہی, لیکن ایک پیج کے ذرا قریب ہوتی تھی. اس دفعہ تو نیچے کہیں پھینک دیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں مستقبل میں کیا عوام کو یوں درگور کر کے کیا آزمائشوں کے ساتھ ہائبرڈ نظام کو چلایا جا سکتا ہے, اور کوئی بہتر اپنے لیے تو ان کے لیے رہتا ہی ہے, کوئی اس ملک کے لیے کوئی بہتر جو ہے وہ راستہ نکالا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے شاہد صاحب, 2022 سے یہ ہائبرڈ نظام چل رہا ہے جب عمران حکومت شروع ہوئی ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلیں 2018 سے بھی شروع کر لیں, عمران خان کے شامل کر لیں ہائبرڈ نظام میں. اگر ہائبرڈ نظام میں چلنا ہوگا تو اب تک آپ کی اکانومی کی صورتحال
آپ کی پولیٹیکل صورتحال مختلف ہوتی. یہ ہائبرڈ نظام ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے. اس سے بہت زیادہ پولرائزیشن تقسیم ہوتی ہے. اور آپ دیکھیے جوڈیشری کو ہم نے کام پھینک دیا ہے, میڈیا کو کام پھینک دیا ہے, سول سوسائٹی کو کام پھینک دیا ہے, پالیٹکس کو کام پھینک دیا ہے, پارلیمنٹری پالیٹکس آ رہ گئی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کا مستقبل کوئی ہائبرڈ پالیٹکس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ کو ایک بات تسلیم کرنی ہوگی کہ بنیادی اصول طے کرنا پڑے گا کہ حق حکمرانی عوام کے پاس ہوگا یا کسی اور کے پاس ہوگا. عوام کو تو کبھی حق حکمرانی سے نہ دیا گیا ہے, نہ آگے دینے کا کوئی موڈ نظر آتا ہے. جب عوام کو نہ ووٹ کا حق دینا ہے, نہ حق حکمرانی دینا ہے, نہ فیصلہ سازی کا حق دینا ہے, تو کیسے آپ سمجھتے ہیں؟ اور بالخصوص یہ دینے والے وہ جو فیصلہ ساز ہیں وہی دینا نہیں چاہتے. وہ تو آپ آگے علانیہ آئین کا حصہ بن کر حکومت کرنا چاہتے ہیں. آپ کیا, اور عوام بھی ان پہ امید لگا کے بیٹھ گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس دفعہ عوام نے جو مایوس ہوئی سیاست دانوں سے, اب طاقتور حلقوں اور ہائبرڈ نظام کو قبول کرتے ہوئے امید لگاتے ہوئے ان کی امید بڑھ آئے گی؟ لیکن آپ نے لوگوں کو حق حکمرانی نہیں دیا تو اس کے نتائج بھی تو بھگت رہے نا, ابھی تک بھگت رہے, پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ لوگوں نے تو 8 فروری کے انتخابات میں ہائبرڈ نظام کے خلاف ووٹ دیے تھے نا, آپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا. اور ابھی بھی جو تقسیم موجود ہے پولرائزیشن کے کانٹیکس میں, یہ جو آپ نے سیم پیج کی بات کی ہے, آپ دیکھیے نا کس طریقے سے ہمارے اداروں کے درمیان یہ جو پولرائزیشن ہے نا, یہ صرف پالیٹکس تک تقسیم نہیں ہے, اس نے اداروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. جوڈیشری ہے, اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے, اس میں بیوروکریسی ہے, اس میں پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, اس میں میڈیا ہے, اس میں سارے طبقے شامل ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تقسیم ہے یہ ریاست کے کانٹیکس میں خطرناک رجحان کی نشاندہی کرتی ہے. ہمیں اس سے باہر نکلنا ہوگا, ایک بڑی ریکنسیلیشن کی طرف جانا ہوگا, ایک دوسرے کو ایکسیپٹنس کرنی پڑے گی, ایک دوسرے کے لیے اسپیس کریٹ کرنی پڑے گی. عام آدمی کا پالیٹکس میں, ڈیموکریسی میں, اکانومی میں حصہ بنانا ہوگا. اور یہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس میں طاقت کا جو اسٹائل ہے جو ہم نے ہمیشہ استعمال کیا ہے اس نے کوئی مطلوبہ نتیجہ نہیں دیا. اب کہیں کہیں نیگوسیشن کو بھی لے کے چلے ساتھ ساتھ, کہیں کہیں طاقت کا استعمال بھی کرے, اور یہ سیاسی فتووں سے باہر نکلے. یہ پاکستان کا مستقبل سیاسی فتووں کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ ہم کبھی کس کو غدار کہیں, کبھی کس کو غدار کہیں, کبھی کس کو غدار کہیں. اس پاکستان میں سبھی محب وطن ہیں. آپ سب کو ایک ڈائلاگ کا, ایک مکالمے کا کلچر پیدا کر کے ایک درمیانی راستہ نکالنا ہوگا, اور جو کہ آئیڈیل راستہ نہیں ہوگا, لیکن کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ ہم کسی ٹریک کے اوپر, ڈیموکریٹک ٹریک کے اوپر آ سکتے ہیں. آخری سوال, یہ جو گھنٹی ہے وہ بلی کے گلے میں کون باندھے گا؟ کون انیشیٹو لے گا؟ کون قدم بڑھائے گا؟ اور کون یہ جس کی طرف آپ نشاندہی بار بار کر رہے ہیں اور اپنے کالموں میں بھی کرتے ہیں, کون یہ جو ہے ایک اوریجنل جو حقیقی عمل ہے وہ کر پائے گا؟ سر 3 ہی قوتیں ہیں اس وقت پاکستان کے اندر. ایک اسٹیبلشمنٹ ہے نمبر 1, نمبر 2 جوڈیشری ہے, اور نمبر 3 پولیٹیکل پارٹی ہے. جب تک ان کے درمیان کولیشن نہیں بنے گا, ان کے درمیان ایک ڈرامی انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈیولپ ہوگی کہ ہم نے اس اسٹیٹ کو, اس ملک کو ایک نارمل اسٹیٹ کے طور پہ چلانا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسئلہ حل ہو سکے گا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اپنی سطح پہ ہم ڈومیننٹ ہو کر اپنی بالادستی کے ساتھ ریاست کے نظام کو چلا سکیں گے, وہ نہیں چل سکے گا. سیاست دانوں کے درمیان بھی اتفاق ہوگا, اور سب کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہر فریق کو اپنے اپنے آئینی قانونی دائرہ کار میں رہ کے کام کرنا ہے, تب یہ نظام چل سکے گا. اگر ہم ایک دوسرے کے نظام میں مداخلت کریں گے, ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کر کے اپنی بالادستی کی جنگ لڑنے کی کوشش کریں گے, اور ریاست کے مفادات کے مقابلے میں ذاتی مفادات کو ترجیح دیں گے, تو ریاست کا نظام نہیں چل سکتا. بہت شکریہ سلمان عابد صاحب, آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا. ناظرین, جیسا کہ سلمان عابد صاحب نے بار بار کہا ہے, اصرار کیا ہے اور اس جانب توجہ بھی دلائی ہے کہ ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانا ہوگی. ہمیں عوام کی حقیقی جو اس کی طاقت ہے اس کو ماننا ہوگا. زبانی کلامی تو ہم باتیں کرتے ہیں, لیکن حقیقی طور پر جو ہے عوام کو اس لیے فیصلے کا حق, نہ صرف حق دینا ہوگا بلکہ اس کے فیصلے کو بھی ماننا ہوگا. تبھی ہم یہ جو بحران ہے, جو چیلنجز ہیں, ان سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں اور ان سے نکل سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ نگہبان.